मासूम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में 12वें दिन इस तरह से दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा ज़य्यिनी फ़ीही बिस्सित्रि वल अफ़ाफ़। ऐ मेरे महबूब, तो मुझे ज़ीनत दे। काहे से ज़ीनत दे? माह मुबारक रमज़ान में बिस्सित्रि वल अफ़ाफ़, सित्र के ज़रिए से, यानी पोशीदा रखना, छिपाना। खुद आप अब इसमें बहुत सी तफसीर हो सकती है। इंसान अपने आप को छिपा कर रखता, मसलन किस तरह से, यानी उससे कोई भी गलत काम सरजद न हो, और या खुद उसके ऐबों को अल्लाह छुपाए। ये वल अफ़ाफ़, और पाकीज़गी के ज़रिए से इंसान को एक दुआ तो करनी चाहिए अल्लाह की बारगाह में, वो पाकीज़गी की दुआ करनी चाहिए। मेरे महबूब, तो हमें पाक व पाकीज़ा रख। एक ज़ाहिरी निजात होती है और एक बातिनी निजात होती है। ज़ाहिरी निजात ये है कि छींट वगैरह का आ जाना, कपड़ों का नजिस होना। बातिनी निजात ये है कि इंसान का अखलाक बुरा हो जाना, इंसान का किरदार बुरा हो जाना। और इसी तरह से वस्तुरनी फ़ीही बिलिबासिल क़ुनूत, और ऐ मेरे महबूब, तो मुझे इसमें ढाँप ले। सत्र ढाँपना, तो मुझे ढाँप ले। काय में ढाँप ले? बिलिबासिल क़ुनूत, लिबास क़नाअत में। और ये बहुत अहम चीज़ है। आज लोग लाखों लाख रुपया घर में आ रहा है, मगर क्या कहते हैं, साहब हमारी तो किस्ती बहुत है, हमारी तो किस्ती बहुत है, हम तो मकरूज़ी बहुत हैं। वजह क्या है? मतलब लाखों रुपया आ रहा, उसके बाद उन्होंने और ज़्यादा वो मतलब मामला कर लिए, बैंकों से लोन ले लिया। तो अभी की बात है, हमारे बिल्कुल करीबी मामला है। क्या बताने लगे कि मैं 46,000 रुपये महीने की सरकस्त दे रहा हूँ, 46,000 रुपये महीने की सरकस्त दे रहा है। और अब कैसे? वही है कि उन्होंने एडवांस ले लिया, अब वो चुका रहे, तो हालात तो मुश्किल में बता रहे थे अपना आपको। वल कफ़ान, और ए मेरे महबूब, तो मुझे क्या दे? लिबास कफ़ात में, कफ़ात किफ़ायत से, किफ़ायत का होना ज़िंदगी में निहायत ज़रूरी है। यह अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, अल्लाह का बहुत बड़ा रिज़्क़ है। क्या इंसान के पास जितना रिज़्क़ हो उसमें ही उसका गुजारा हो जाए, वो किसी का मोहताज ना बने, किसी का आगे हाथ ना फैलाए। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। मुमकिन है आदमी बहुत वाला, पैसे वाला हो, मगर फिर भी मांगता फिरता हो, और एक मतलब ये इंसान खुददारी के साथ, किफ़ाफ के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर परेशानियाँ बलाएँ नहीं आती। वो अपने जो कुछ परवरदिगार ने दिया उसी में वो गुजारा करता है और खुश रहता है। वहमिलनी फ़ीही अलल अदल वल इंसाफ, और ऐ मेरे महबूब, तो मुझे हमल करना, हम करना यानी मुझे चलाना, उस रात से बचलाना, कायद माहवाल करना, अल अदल वल इंसाफ, जो अदल का रास्ता हो, जो इंसाफ का रास्ता। व आमिनी फ़ीही, और ऐ मेरे महबूब, तो मुझे महफूज रखना, काय में माहवाल करना में, मिन कुल्ले मा अहज़रो, हर उस चीज़ से जिससे मैं डरता हूँ और जिससे मैं खौफ खाता हूँ। बिस्मती का, अपनी इस्मत के ज़रिए से, या इस्मतल खाइफीन, है वो जो डरने वालों की इस्मत है। एक सलवात कामयाबी समाज फरमाने चुके बहुत ज़रूरी है। कल हमने असबाब खैर व बरकत की बहस को तमाम कर दिया। अब कुछ बातें मैं जल्दी जल्दी वो बयान करना चाहता हूँ कि जिससे घरों में नुकसत आती है। और हमेशा याद रखिए, एक बड़ी अच्छी मिसाल आई है जहन में कि जब आप सड़क पर देखते हैं कि तेज़ रफ्तार कोई बाइक चला रहा, गाड़ी चला रहा, ऐसी कि जो उसके इख्तियार से निकली हुई हो, तो एक अक्लमंद फैसला क्या करेगा? अक्लमंद फैसला ये करेगा कि कहीं ना कहीं जाकर वो टकराएगा। इसलिए हमारे यहाँ रिवायात में आया है कि अपने कामों में अदालत से काम लो, अपनी ज़िंदगी में अदल से काम लो, अदालत से काम लो, यानी हमारी ज़िंदगी में इसराफ ना हो। मुमकिन है एक आदमी अपनी ज़िंदगी में इसराफ करे, बेतहाशा खर्च करे, बेफायदा खर्च करे, अंजाम क्या होगा? अंजाम ये होगा कि एक दिन से सब कुछ लुटा देना है, एक दिन से
بتا دینا بھائی جب میرے پاس مثلا 500 روپے ہیں اور میں کیا کہتے ہیں بڑی تیزی سے 80 روپے کو تو معلوم یہ 500 روپے ختم ہو جانے والے ہیں. تو لہذا یہ اپنی زندگی میں عدل اعتدال کے ساتھ جس میں نہ اسراف ہو نہ تبذیر ہو نہ کنجوسی ہو اور نہ ہی بے پرواہ سب خرچ کرتے چلے جاؤ بغیر کسی پرواہ کے. ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہو اس سے نحوست پیدا ہوتی ہے. سمجھے بچے؟ چھوٹے چھوٹے بچے غور سے سنے اس بات کو کہ ہر وہ کام جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس سے نحوست آتی ہے. اگر ہمارا کردار اخلاق ہمارا طور طریقہ بھی وہ ہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس سے پھر نحوست آنی ہے. یعنی خیر و برکت و بھلائی چھن جاتی ہے. نحوست پیدا کرنے والے چند کام یہ ہیں. کون سے؟ کھڑے ہو کر کھانا کھانا جو فیشن بن چکا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، پھونک مار کر شمع یا چراغ بجھانا، اچھا دامن یا آستین سے منہ پوچھنا، مٹی سے ہاتھ دھونا، لہسن پیاز کے چھلکے جلانا، قبر پر بیٹھنا، مکڑی کا جالا گھر میں رہنے دینا. اچھا یہ بھی ایک علامت ہے، جو گھر کے مکڑی کے جالے صاف نہ کر سکے تو پھر وہ کیا کام کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہیں نہ کہیں حکمت کہ آدمی کو ایکٹیو رہنا چاہیے زندگی میں. چوکھٹ پر بیٹھنا یہ ہمارے سادات میں بہت ہوتا، چوکوں پہ، چبوتروں پہ، گلیوں پہ، چوراہوں پہ، جہاں پہ بھی چلے جاؤ کوئی قوم ملے نہ ملے یہ سادات کرام ضرور زیارت کے لیے ملیں گے. دانتوں سے ناخن کاٹنا یہ تو یہاں پہ بیماری مڈن میں بھی ہے. میں کچھ بچوں کو دیکھتا ہوں کاٹتے رہے، کتنا ہی منع کیا کتنا ہی سمجھایا مگر پھر بھی کاٹتے ہیں. دانتوں سے ناخن. مانگنے والے سے بے توجہی کرنا، لیکن پھر وہی کہوں گا میں، مانگنے والا یعنی جو مستحق ہو، جو واقعی میں محتاج ہو. یہ نہیں کہ کہتے ہیں وہ ایجنٹوں کے ذریعے سے چل رہا ہو، کروڑوں کی اس کی وہ ہو، اس سے مزدوری مل رہی ہو اور تجھے مزدوری کرنی گئی ہو. اور ان سے برقعوں سے بھی ذرا محفوظ رہنا. یہ جو برقعے چل رہے ہیں سڑکوں پہ دکانداروں کے، میں نے کئی مرتبہ اسی مڈھن میں بزرگوں سے بھی اور خواتین سے بھی میں نے پوچھا، میں نے کوئی کلمہ سناؤ تو انہیں ایسا لگا کلمہ ہوتا ہے. بیٹا ہم کو عربی نہیں آتی ہے، ہم بنگالی میں، اب کلمہ بنگالی میں کون سا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ڈرامہ، اس سے ہوشیار. مومن جو ہے وہ فاطر ہوتا ہے، مومن چالاک ہوتا ہے اور مومن کی زندگی چالاکی کے اوپر ہوتی ہے. لہذا ہوشیار رہنا چاہیے، یہ لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. یہ اسلام کی بدنامی کا سبب ہے. کس نے کہہ دیا تم جا کے مانگو اسلام کو بدنام کرو بول کے؟ آج یہ میڈیا بڑا سوال کر رہا ہے کہ سارے مسلمانی کے منہ کانپتے ہیں. یہ ٹوپیے، یہ داڑھیے، یہ برقعے جو مانگنے والے ہیں ان کو سماج سے ختم کر دیجیے. ان کو سماج سے مسلمان پہلے نہ دے، دوسری قومیں دیں یا نہ دیں، مسلمان ان لوگوں کو پہلے نہ دے. میں پھر ایک بار عرض کرتا ہوں، جو مستحق ہے آپ کے یہاں قریبی ہے، جس کو آپ یقین آنکھوں سے جانتے ہو، اس کی مدد کیجیے اور باقی لوگوں کی بعد میں مدد کیجیے. پہلے قوم کے لوگوں کی مدد کیجیے. قلم پر پاؤں رکھنا یہ بہت بدتمیزی آج کل ہو رہی ہے. یہ لکھنے پڑھنے کی چیزیں ایسی ہو گئی جیسے کوئی قدر ہی نہیں ہے ان کی. کتابوں کے اوپر پاؤں رکھ رہے ہیں، کتابوں کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، پینسلوں کو پھینک رہے ہیں. یہ بہت بھی توجہ ہے. اس کا مطلب یہ علم اٹھ جائے گا، علم حاصل نہ کر پائے گا انسان. حالت جنابت میں کچھ کھانا پینا، یہ حالت جنابت ایک وہ حالت ہوتی ہے جو اللہ اور بندے کے بیچ میں فاصلہ کر دیتی ہے. لہذا کوشش کیجیے جب بھی جنابت طاری ہو جائے اس کے بعد اپنے معین وقت میں جلد سے جلد غسل کیجیے، پاک رہیے. کھڑے ہو کر کنگھی کرنا یہ بھی آج فیشن میں آ گیا. رات کو کھڑے ہو کر پانی پینا، کوڑا گھر میں رہنے دینا. دیکھیے یہ عجیب بات ہے، آج ہماری نشانی مسلمانوں کی پہچان گندگی سے ہو رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کی پہچان صفائی سے ہونی چاہیے. کھڑے ہو کر پیجامہ پہننا، رشتہ داروں سے بے تعلق رہنا، ماں باپ کا خیال نہ رکھنا، یہ بہت اہم اصول ہے. خدا کے واسطے رب العالمین کے بعد معصوم آئمہ 14 معصومین کے بعد سب سے ہمدرد انسان کے لیے جو ہیں وہ ماں باپ ہو سکتے ہیں.
اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. لہٰذا ماں باپ کا ہر حال میں خیال رکھو. اگر خدا نخواستہ اگر تو ممکن نہیں ہے، لیکن خود کو اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ماں باپ میرے اوپر کچھ زیادتی کر رہے ہیں، پھر بھی اس زیادتی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا فریضہ انجام دیں. اور ماں باپ کے لیے یا انسان تصور نہیں کر سکتا کہ ماں باپ انسان کے لیے کتنی زحمت کرتے ہیں. لہذا ہمیشہ ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، ان کی بات ماننا چاہیے اور انہیں دکھی نہیں ہونے دینا چاہیے. نماز پڑھنے میں سستی اور کوتاہی کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بھی کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے، اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. خمس و زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. علماء سے دوری اختیار کرنا. علماء سے آج تو فیشن ہو گیا، ہر کوئی اپنے آپ میں مست ہے، بس میں میری زندگی ہے اور کسی سے مطلب نہیں. دو چار اگر فخر کی باتیں اسے کرنی ہوں گی تو سنا دے گا، اچھا ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا. تم نے کر دیا تو کیا مطلب ہے؟ اگر تم کسی کے ساتھ احسان کرو گے وہ دکھائی دے گا، کسی کے ساتھ خیر کرو گے وہ دکھائی دے گا. مگر ہیں کچھ لوگ جو انسان کا خیال، علماء کا خیال رکھتے ہیں. آج علماء کی طرف سے بڑی بے توجہی ساری پورے بھارت میں خاص طور سے بہت بے توجہی، اور اس کا جو اثر پڑے گا وہ یہ پڑے گا کہ اول تو ابھی ہم آج ہی مدرسے میں کہہ رہے ہیں بھائی تم مولوی پڑھنے نہیں جا رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اپنی زندگی کو، لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں تم مولوی پڑھنے نہیں جا رہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چراغ جلتا رہے. خدا نخواستہ وہ دن نہ آئے قوم میں کہ جب علماء کی کمی شدت کے ساتھ ہو جائے. اور اگر یہ علماء کی اگر قوم ایسی ہی بے توجہی کرتے رہے گی تو یقیناً علماء کی کمی آئے گی. قوم اب بے توجہی خود کر رہی ہے، سرکار الگ بے توجہی اور نشانہ بنا رہی ہے، تو پھر کیا بچتا ہے؟ پھر کون آئے گا اس لائن میں؟ لہذا اس کو کہیں نہ کہیں سمجھنا پڑے گا. اچھا، حرام طریقے سے مال حاصل کرنا ممکن ہے. چند دن کے لیے یہ حرام مال اچھا لگے، لیکن اس کے اثرات اور نتیجے جو ہوتے ہیں حرام مال کے وہ خطرناک ہوتے ہیں. ایسے تصور ہوتے ہیں جہاں ایسے اثرات ہوتے ہیں جہاں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا اثر کیا ہوگا. وہاں پہ آدمی یہ پورا حرام مجسم ہو جاتا ہے اور ایسی حالت میں لے جا کے انسان کو کھڑا کر دیتا ہے کہ آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میرے کون سے گناہ میرے سامنے آئے ہیں. تو لہذا حرام مال اپنا رنگ ضرور دکھائے گا. ممکن ہے 5 سال 2 سال 1 مہینہ 5 مہینہ 5 سال 50 برس تو انسان کو اللہ رکھے کہ دیکھیں اس کی کتنا یہ طغیانی کرتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اثر دکھائے گا. لہٰذا حرام مال سے بچیے. سادات کی 2 اہم پہچانیں تھیں، ایک نجس کھانے سے بچتے تھے، ایک حرام کھانے سے بچتے تھے. لہٰذا پر انشاءاللہ باقی آئندہ چونکہ پروگرام کافی ہیں ایک سلوات